अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 10। कुर्रतुल ऐन ने फ़ौरन अपने दिल पर हाथ रखा, जिसकी धड़कन मामूल से तेज़ थी। वो अभी सारे गुजरने वाले पलों को सोचते हुए शर्मा गई और मुंह हाथों में छुपा लिया। वो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करने लगी। सच में ऐसा हुआ है क्या? वो खुद से मुखातिब थी। मैं अकेली इस राह की मुसाफिर नहीं थी। वो भी मुझे चाहता है। मेरी पसंद यकतरफा नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला जी आपका। आपने बिन मांगे मुझे वो अता कर दिया जिसकी चाहत को मैंने खुद से भी छुपा रखा था। वो दुआया अंदाज में हाथ उठाकर जज़ब से बोली, कैसी है मेरी प्रिंसेस? अकबर ने सुल्तान के बाहर जाते ही अंदर आकर कुर्रतुल ऐन से पूछा। मैं ठीक हूँ। सॉरी बाबा, मेरी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी। परेशान तो मैं हूँ अपनी प्रिंसेस को लेकर। क्या बात परेशान कर रही है? आपको मुझे नहीं बताएंगी? कोई बात नहीं बाबा, बस वैसे ही पेपर्स को लेकर टेंशन थी। मैं ऑफिस के साथ स्टडीज़ को मैनेज नहीं कर पा रही थी। शायद इसी वजह से। उसने बहाना गढ़ा उन्हें तसल्ली देने के लिए। चले आज से आपका ऑफिस जाना बंद, सिर्फ स्टडीज़ पर तवज्जो दें। मगर बाबा, उसने कुछ कहना चाहा मगर खामोश हुई। आप इस रिश्ते को लेकर राज़ी हैं या नहीं? देखो कुर्रतुलैन, मुझे साफ साफ बताना। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। अगर तुम्हें ज़रा सा भी एतराज़ है तो मैं अभी इनकार कर दूंगा। नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे आपका किया हुआ हर फैसला कबूल है। आप मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। जैसे आपको अपनी बेटी पर है वैसे ही मुझे अपने बाबा पर एतमाद है। वो अकबर के हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली अमेज़ अंदाज में बोली, तुमने मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। अब मैं खुद को बहुत पुरसकून महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कहीं मैं अनजाने में अपनी बेटी के साथ ज्यादती ना कर जाऊँ। नहीं बाबा, आप कभी भी किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं कर सकते। मुझे मान है अपने प्यारे बाबा पर। आई लव यू सो मच माई हैंडसम बाबा। वो मुस्कुरा कर बोली, बाबा लव्स यू टू। अकबर ने भी जवाबन कहा। रहन और आन फातिमा भी वहाँ आई और उसे प्यार करते हुए उसकी खैरियत दरियाफ्त की। शाम तक डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया तो सब उसे साथ लिए वापस आए। अली, मुझसे आकर लाइब्रेरी में मिलो। अकबर अली को कहते हुए खुद लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। सब लाउंज में मौजूद थे और शादी की तैयारियों के बारे में बातचीत कर रहे थे कि अकबर उन सब के दरमियान में से अली को कहते हुए खुद उठकर चला गया। जी डैड। वो अकबर के पीछे पीछे लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। दरवाज़ा बंद कर दो, अकबर ने स्पॉट अंदाज में कहा। अली ने उसके कहने पर वैसा ही किया। ये सब क्या था? क्या डैड, तुम जानते हो मैं किस बारे में पूछ रहा हूँ? डैड, मैंने आपको कॉल पर सब बता तो दिया था कि मैंने आरजू की चेन में डिवाइस लगा दी थी। मैं इस डिवाइस से सारी बातें सुन रहा था, मगर कुछ बातें जो वो लोग मैसेजेस पर करते थे उससे नाबल था। आपके कहने पर मैंने ये सब किया क्योंकि आप ऐसा चाहते थे। आरजू मेरे इकलौते मरहूम भाई की निशानी है। हसन भाई उससे बहुत प्यार करते थे। उनके जाने के बाद आरजू की देख रेख मेरी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहता कि उस पर कोई भी आँच आए। मैं उसे मज़ीद तालीम हासिल करने से मना तो नहीं कर सकता, मगर उसकी हिफाजत तो कर सकता हूँ ना। डैड, यहाँ पाकिस्तान के इदारे क्या कम है किसी से? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई, लोग अपने मुल्क को छोड़कर दियारे गैर में क्यों तालीम हासिल करने जाते हैं? जिस मुल्क ने उन्हें अपना नाम दिया उसे ही छोड़ जाते हैं। आखिर ऐसे कौन से लाल लग जाते हैं ऑक्सफोर्ड की डिग्रीज हासिल करने पर? अली, ज़्यादा गुस्सा मत किया करो। जानता हूँ जवान खून जोश मारता है, मगर वो मेरी बेटी की तरह है। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। तो फिर उसकी शादी हो लेने देते उस सिद्धांत अग्रवाल से। यूँ कहा मुझे कि रोक दो उसे जाकर। दिल तो कर रहा था कि आपकी इस बेवकूफ़ बच्ची को एक थप्पड़ की बजाय इतने थप्पड़ मारता ताकि उसका मुंह टूटकर गिर जाता, मगर आपने मुझे उससे भी ऐन वक्त पर रोक दिया। अच्छा होता उस वक्त मैं कान से वो डिवाइस उतार देता जिससे आप राब्ते में थे। अली, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं सुनूंगा। अभी बच्ची है, वो नादान है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। अकबर ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा। हुरैन और आन फातिमा जो बाहर बैठी हुई थी अकबर को यूं अचानक अली को अलहदगी में ले जाते हुए देख हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। इन्हें क्या हुआ? हुरैन ने आन फातिमा से इशारे में पूछा। पता नहीं, उसने शाने उचकाकर कहा। चलो फिर। हुरैन आन को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए चल पड़ी। वो दोनों लाइब्रेरी के दरवाजे से कान लगाए हुए खड़ी अंदर होने वाली गुफ्तगू की सुनगुन ले रही थी। अली, मैं तुमसे अगर कुछ मांगूं तो इनकार तो नहीं करोगे? अकबर ने अली का रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए कहा। डैड, आपको मांगने की क्या ज़रूरत है? आप हुक्म करें बस। वो अकबर का हाथ अपने हाथों में लिए बोला। अली, मैं चाहता हूँ मेरे भाई की निशानी हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे।
تو ڈیڈ اس میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ حیران کن نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم آرزو سے شادی کر لو، اس طرح وہ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے ہمارے ساتھ رہے گی۔ ڈیڈ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بدک کر پیچھے ہوئے جیسے اسے اکبر کی بات سن کر کرنٹ لگا ہو۔ شی از ناٹ مائی ٹائپ ڈیڈ، اور وہ مجھ سے کتنی بڑی ہے؟ علی بیٹا لگتی تو نہیں نا تم سے بڑی؟ مگر ڈیڈ وہ چشمش چوہیا ہی رہ گئی تھی پوری دنیا میں میرے لیے۔ ہزاروں لڑکیاں مجھ پر اپنے دل وارے بیٹھی ہیں، ان کا کیا؟ اس نے ایک اور توجہ پیش کی۔ ان ہزاروں کو بھیجو باڑ میں، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ دو۔ ڈیڈ یہ سراسر ناانصافی ہے میرے ساتھ۔ میرے اپنے بھی کچھ خواب ہیں اپنے ہم سفر کو لے کر، جن پر وہ چشمش کسی بھی طور پوری نہیں اترتی۔ آخر میری ساری زندگی کا سوال ہے، میں اتنا بڑا کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اور سب سے اہم بات، میں شراکت داری بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ میں کیسے کسی ایسی لڑکی سے رشتہ جوڑوں جو پہلے ہی اپنے دلی جذبات کسی اور کے نام کر چکی ہے؟ نو نو ڈیڈ، مجھ سے ایسی توقع مت رکھیے گا پلیز، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ حورین اور آن فاطمہ جو کب سے باہر کھڑی ان کی گفتگو سن رہی تھیں، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ دونوں ایک ساتھ دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ اکبر کی جاندار گراہٹ نے ان کے چھکے چھڑا دیے۔ وہ دونوں سہمے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑی ہوئیں۔ وہ تو علی کے حق میں بولنے آئی تھی، مگر یہاں تو ان کے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ علی ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی ساری زندگی کا سوال ہے۔ آپ میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ میں بھی علی کی بات سے متفق ہوں، حورین نے بلاخر ہمت کیے کہہ ہی دیا۔ اگر علی آرزو سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو آپ کو اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ آخر کب تک چلے گا یہ زبردستی کا جوڑا گیا بندھن؟ زور زبردستی سے جوڑے گئے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آن فاطمہ نے بھی بات میں اپنا حصہ ڈالا۔ پہلی بات تو یہ کہ تم دونوں سے کسی نے رائے نہیں مانگی۔ دوسری بات یہ کہ میرے اور میرے بیٹے کی آپسی بات ہے۔ میں نہیں چاہتا ہمارے بیچ تم دونوں بولو۔ ہاں علی، میں تم سے آخری بار جاننا چاہتا ہوں تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ علی نے حورین اور آن فاطمہ کی طرف دیکھا، دونوں نفی میں سر ہلا رہی تھیں کہ وہ انکار کر دے اگر وہ ایسا نہیں چاہتا تو۔ علی یہ یاد رکھنا، تمہارے باپ نے پہلی بار تم سے کچھ مانگا ہے، اکبر نے اسے یاد دلایا۔ ڈیڈ آپ مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں اب؟ اف خدایا کیا کروں میں؟ وہ اپنی پیشانی پر بکھرے سلکی بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر بولا۔ ڈیڈ میں نکاح کرنے کو تیار ہوں، مگر میری کچھ شرائط ہیں، آپ کی لاڈلی کو ان شرائط پر چلنا ہوگا۔ اگر تو وہ میری بات مانے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بات یہیں ختم۔ بلاخر اس نے اکبر کی جذباتی باتوں میں آ کر اس کے حق میں فیصلہ دے ہی دیا۔ اے ینگ مین، تم نے تو دل خوش کر دیا اپنے ڈیڈ کا۔ اکبر نے فرط مسرت سے لبریز انداز میں اسے گلے سے لگایا۔ مگر ڈیڈ میری شرائط تو سن لیں۔ ابے یار مجھے کیوں سنانے لگے شرطیں؟ تم میں دم ہوگا تو خود پوری کروا لینا، شرطیں جو بھی ہوں۔ اکبر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھے مسکرا کر کہا۔ تم دونوں کیا منہ اٹھا کر کھڑی ہو؟ آ کر اپنے بیٹے کو مبارکباد دو، اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ اکبر نے ساکت کھڑی ہوئی آن اور حورین کی طرف دیکھ کر کہا۔ مبارک ہو علی، آن نے دھیمے سے کہا۔ ہاں مبارک ہو، حورین نے بھی پھیکے سے انداز میں کہا۔ ڈیڈ سنبھالے اپنی دونوں شریک حیات کو، لگتا ہے دونوں کو ناراض کر دیا آپ نے۔ چلیں اب شروع ہو جائیں معافی تلافیوں پر۔ میں تو چلا، وہ مسکرا کر شرارت سے کہتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ علی باہر نکلا تو آن اور حورین بھی اکبر سے بنا بات کیے باہر نکلنے لگیں۔ تم دونوں کدھر جا رہی ہو؟ اکبر کی درست آواز سن کر وہ دونوں کو ناراضگی دکھائے باہر جا رہی تھی واپس پلٹیں۔ میں باہر سب کو اس رشتے کے بارے میں بتانے جا رہی تھی، آن نے ہکلا کر کہا، اور اپنی جان چھڑوانی چاہی۔ میں نے سوچا قرۃ العین کے ساتھ اب علی کی شادی کی بھی تیاریاں شروع کر دوں۔ حورین بھی اکبر کے غصے سے ہائف ہوتے ہوئے ڈرتے ہوئے بولی۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، جاؤ پھر دونوں اپنے اپنے کام پر لگو، وہی جو ابھی مجھے بتائے ہیں انہی پر۔ جی، وہ کہہ کر وہاں سے باہر نکلی۔ اکبر ان دونوں کی پھرتی دیکھ مسکرایا۔ اگر میں یہاں ذرا بھی ڈھیلا پڑتا تو دونوں نے مجھے خوب سنانی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کی ہمت کو داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ وہ دنیا جہاں بلائے اکیلی لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی موبائل پر کینڈی کرش سیگا کھیل رہی تھی۔ اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل اچک لیا۔ دوبارہ فون میں نے تمہارے ہاتھ میں دیکھا نا تو قسم ہے خدا کی تمہاری ان ہاتھوں کو آگ نہ لگا دی تو کہنا۔ وہ اس کے سر پر چڑھ کر دھاڑا۔ آرزو اس کی بات سن کر غصے میں آنے کی بجائے خود کو پشیمانی کے دلدل میں دستا ہوا محسوس کرنے لگی۔ وہ جان چکی تھی کہ علی اس کی اور سدھارتھ اگروال کی فونک گفتگو لے کر ہائف ہے۔ علی نے غصے میں آ کر موبائل زور سے لان کی راہداری پر دے مارا جو ماربل سے بنی تھی۔
فون ٹوٹ کر 2 حصوں میں منقسم ہوا، اسکرین بھی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ آرزو نے اپنے اتنے مہنگے ایپل فون کی ایسی حالت دیکھی تو چپ نہ رہ سکی۔ اسے بھی اپنا خاندانی غصہ عاد کر آیا۔ تم ہوتے کون ہو میرا فون توڑنے والے؟ وہ اس کا کالر پکڑے زخمی ناگن کی طرح پھنکاری۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا، وہ اس کے ہاتھ سے اپنا کالر آزاد کرواتے ہوئے دانت پیس کر بولا، اور ایک نظر اس کے ٹوٹے ہوئے فون پر ڈالنے کے بعد تمسخرانہ انداز سے اسے دیکھتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ آرزو نے علی کے رشتے کو لے کر خوب والویلا مچایا، مگر جنت گیلانی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ ان کی تو برسوں کی خواہش جو پوری ہونے جا رہی تھی کہ ان کے دونوں پوتی اور پوتا ان کے سامنے رہیں گے۔ بے شک ان کی عمر میں کافی فرق تھا، مگر انہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ تو بہت خوش تھیں اکبر کے اس فیصلے پر۔ انیکا گیلانی نے بھی اسے سمجھایا۔ آرزو بہت چیخی چلائی اپنے حق میں، مگر اس کی کسی نے نہیں سنی۔ بالآخر اس نے تھک ہار کر خاموشی سادھ لی۔ وہ شادی کے کسی بھی کام میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی تھی، بس سب سے الگ تھلگ کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ عائشہ تو قرۃ العین کی ہر کام اور خریداری میں پیش تھی۔ قرۃ العین بھی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ علی اکثر راتوں گھر سے باہر نکل جاتا اور صبح گئے لوٹتا۔ نانا کرتے ہوئے بھی اکبر نے شادی کی ارینجمنٹس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ موسیٰ گیلانی اور عیسیٰ گیلانی بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ وہ تو اکبر اس بار ایک ہفتے کی چھٹی پر آیا تھا، اسی لیے سب کام خوش اسلوبی سے انجام دے رہا تھا۔ آخر کو گھر میں 2 شادیاں اکٹھا ہونا قرار پائی تھیں۔ آن اکبر نے اسے آواز دی، جو ابھی تک کچن میں موجود ملازمین سے ان کے کوارٹر میں جانے سے پہلے ساری چیزیں ان کی جگہ پر رکھوا رہی تھی۔ جی، اس نے پلٹ کر اکبر کی آواز سن کر کہا۔ حیدر ابھی تک نہیں آیا؟ او میرا دھیان ہی نہیں گیا، وہ اپنے سر پر چپیٹ لگا کر بولی۔ وقت کیا ہوا ہے؟ رات کے 11 بج گئے ہیں، اکبر نے اسے وقت بتایا۔ مگر وہ تو روز 9 بجے تک کوچنگ سے واپس آ جاتا ہے، آج پھر اتنی دیر کیوں؟ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ کبھی گھر کے کاموں سے فرصت مل جائے تو بچوں پر بھی توجہ دے دیا کرو۔ پر یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ میرا بیٹا ہے، میں دھیان نہیں رکھوں گی تو اور کون رکھے گا؟ وہ تھوڑا سا تلخ لہجے میں بولی۔ دیکھ ہی رہا ہوں گھر رہ کر تمہاری بچوں پر کوئی توجہ نہیں۔ ایسا کب ہوا؟ میں تو عائشہ اور حیدر پر برابر توجہ دیتی ہوں۔ دیکھ ہی رہا ہوں گھر رہ کر تمہاری بچوں پر کوئی توجہ نہیں۔ ایسا کب ہوا؟ میں تو عائشہ اور حیدر پر برابر توجہ دیتی ہوں۔ فی الحال میں بحث کے موڈ میں نہیں، حیدر کو کال کرو اور پوچھو کدھر ہے وہ، اکبر نے سرد مہری سے کہا۔ فاطمہ اس کے انداز پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ جتنا بیٹا میرا ہے اتنا آپ کا بھی ہے، آپ گھر ہیں تو آپ کیوں نہیں توجہ دے دیتے اس پر؟ وہ غصے میں آ کر پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے اکبر کے بات کرنے کا انداز ذرا نہ بھایا۔ کبھی کبھی تو جان وارنے کو تیار ہوتے ہیں اور اپنی مرضی نہ ہو تو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ وہ ہنکارا ابھر کر اپنے روم میں آئی اور اپنا موبائل اٹھا کر حیدر کو کال ملانے لگی، مگر ہر بار ان ریچیبل آ رہا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کالج میں اس وقت کافی اندھیرا تھا جب وہ دونوں گیٹ سے اندر آنے کی بجائے بیک سائڈ سے دیوار پھلانگ کر اندر آئے۔ حیدر کے ہاتھ میں ٹارچ تھی تو فہد سائے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ دونوں حال ہی کالج میں پرنسپل کے آفس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رات کے اس پہر سارے کالج میں ہو کا عالم تھا۔ چاروں طرف اندھیرا اور سناٹے کا راج تھا۔ حیدر پڑھائی میں بہت اچھا تھا، مگر اس کا دوست فہد پڑھائی میں بہت کمزور تھا۔ فہد اس سے منتیں کرنے لگا کہ حیدر اس کی مدد کرے۔ حیدر نے اسے پڑھائی میں مدد کی پیشکش کی، مگر 2 دن بعد سے پیپر شروع ہو جانے تھے۔ یہ خبر سن کر فہد کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے حیدر سے پرنسپل کے آفس سے پیپر چوری کرنے کے لیے کہا، مگر حیدر کو یہ ناجائز کام کرنا کسی طور گوارا نہ تھا۔ اس نے تو پہلے تو منع کر دیا، مگر جس طرح فہد نے اس کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑے اسے ماننا ہی پڑا۔ اب وہ دونوں پرنسپل کے آفس کے سامنے آن رکے۔ حیدر، تم اندر جا کر پیپرز نکال کر لاؤ، میں باہر کھڑے ہو کر پہرا دیتا ہوں، فہد نے آہستہ آواز میں کہا۔ حیدر ڈرتے ہوئے اندر داخل ہوا اور ٹارچ کا رخ الماری کی طرف کیے اسے کھولنے لگا۔ پن لگا کر لاک کھولا تو وہ تھوڑی سی تنگ و دو کے بعد کھل گیا۔ حیدر نے پیپرز ہاتھ میں پکڑے مگر آنکھیں بند کر لیں۔ چوکیدار جو کالج کے گیٹ کے باہر پہرا دے رہا تھا، اسے پرنسپل کے آفس میں سے آتی ہلکی سی روشنی دکھائی دی تو وہ بنا آواز کیے دبے پاؤں چلتے ہوئے اندر گیا۔ وہ دونوں آفس سے باہر نکل رہے تھے کہ انہیں اس نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور پہلے پرنسپل کو کال ملائی، پھر پرنسپل کے کہنے پر پولیس کو۔
پولیس ان دونوں کو پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے جا چکی تھی۔ وہیں سے انسپیکٹر کا فون علی کو آیا تو علی معاملہ جاننے کے لیے فوراً وہاں پہنچ گیا۔ سارا معاملہ جاننے کے بعد وہ حیدر کی حرکت پر ششد رہ گیا، مگر گھر میں وہ کسی کو بھی اس بارے میں بھنک نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ اسی لیے اپنی سورسز کے ذریعے حیدر کی بیل کروائی اور اسے گھر لے آیا۔ علی بھائی وہ دونوں اس وقت گاڑی میں موجود تھے اور گھر واپس آ رہے تھے کہ حیدر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ علی خاموش رہا۔ یہ اس کی خفگی کا اظہار تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں، میں بے گناہ ہوں۔ میں فہد کے کہنے پر وہ پیپرز چوری کرنے گیا تھا، مگر میں نے ان پیپرز کو ایک بار بھی کھول کر نہیں دیکھا اور واپس وہیں رکھ دیے۔ مجھے لگا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بھائی میرا یقین کریں۔ میں وہاں گیا ضرور تھا، مگر میں نے وہاں سے پیپرز چوری نہیں کیے۔ وہ نم لہجے میں تڑپ کر اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ اپنا منہ صاف کرو، گھر میں کسی کو شک نہ ہو تم پر، باقی کا معاملہ میں خود دیکھ لوں گا۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ تم بے قصور ہو، تم نے وہ پیپرز نہیں چرائے، تو وہ پیپرز وہاں سے گئے کہاں؟ بھائی میں نہیں جانتا پیپرز وہاں سے کہاں گئے۔ اگر میں چراتا تو وہ میرے پاس ہوتے نا۔ یہ بھی پوائنٹ ہے۔ چلو تم پریشان مت ہو، میں خود اسے ہینڈل کر لوں گا، مجھے یقین ہے تم پہ۔ علی نے اپنی خفگی بلائے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ حیدر نے اتنے عرصے پہ پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ آج مہندی تھی اور ایک دن بعد نکاح۔ مہندی کی تھیم کے مطابق سارے گھر کو گیندے کے پیلے قدرتی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر لڑیوں کی صورت میں اور سیڑھیوں کی ریلنگ پر بھی گول گھما کر لڑیوں کی صورت میں پھولوں کی سجاوٹ عجب بہار کھلا رہی تھی۔ سارے گھر کے باہر اور راہداری پر برقی کمکمے روشن تھے۔ ہر طرف روشنیوں کی چکا چوند تھی۔ باہر لان میں بڑا سا سٹیج بنوا کر 2 جھولوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ جھولوں کو بھی قدرتی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف لان میں گدے بچھا کر ان پر بیٹھنے کے لیے بڑے بڑے کشن رکھے گئے تھے، جبکہ دوسری طرف مہندی پر آئے جینٹس مہمانوں کے لیے الگ سے صوفے لگائے گئے تھے۔ اطراف میں پیلے اور سبز امتزاج کے ریشمی پردے لگائے گئے تھے۔ افندیس نے بھی یہی آنا تھا۔ سب نے مشترکہ فیصلہ کیا تھا مہندی کی رسم اکٹھا مل کر گیلانی ہاؤس میں کی جائے گی۔ قرین دیکھو قرۃ العین تیار ہوئی یا نہیں؟ انیکا نے عجلت میں اسے پکار کر کہا۔ جی ماما دیکھتی ہوں۔ قرین جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر قرۃ العین کے کمرے کی طرف اسے دیکھنے گئی۔ ارے کوئی آرزو کو بھی دیکھ لو، اس نے بھی کپڑے بدلے کہ نہیں؟ میری بوڑھی ہڈیوں میں دم نہیں کہ بار بار موئی سیڑھیاں چڑھنے کا۔ جنت گیلانی اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے دہائی دیتے ہوئے بولیں۔ میں دیکھتی ہوں اسے۔ آن فاطمہ نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھے انہیں تسلی امیز انداز میں کہا۔ عائشہ تمہاری اپنی تیاریاں نہیں ختم ہو رہیں، باہر مہمان آ گئے ہیں، جلدی ان کے لیے کولڈ ڈرنکس لے کر آؤ۔ علی نے اسے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ کیا علی بھائی شادی والے دن بھی مجھ سے کام کروائیں گے؟ وہ روحان سی آواز میں بولی۔ کون سا تمہاری شادی ہے؟ جب تمہاری ہوگی سچی تم سے ایک بھی کام نہیں کرواؤں گا۔ چلو جلدی نیچے، اور یہ پاؤڈر تم کم لگانا، بالکل چڑیل لگ رہی ہو۔ وہ جاتے ہوئے بھی اسے چھیڑنا نہ بھولا۔ اس نے ساری تیاری کو پسے پشت ڈال کر اپنا لہنگا اٹھا کر علی کے پیچھے دوڑ لگائی۔ ریل ہوگی وہ آپ کی ہوتی ہوئی آرزو۔ وہ اس کے قریب سے بھاگ کر گزرتے ہوئے اپنا پتلا چکا گئی۔ پہلی بار سچ بولا ہے۔ علی نے اس کی بات سن کر پیچھے سے ہانک لگائی۔ عائشہ ٹرے میں گلاس اچھے سے سجائے باہر آئی تو لڑکے والے آ چکے تھے۔ علی نے اسے اشارہ کیا مسز عابدہ افندی اور ابراہیم افندی کی فیملی کو کولڈ ڈرنکس پیش کرنے کے لیے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ریشمی لہنگے کی وجہ سے سہج سہج کر قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب آ رہی تھی۔ مان کہیں لہنگے میں پاؤں نہ اٹک جائے اور سب کے سامنے اس کی درگت نہ بن جائے۔ اس کا یہی سہج سہج کر چلنا ہی کسی کے دل کا قرار لوٹنے کا سبب بن رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ لائٹ پنک اور لائٹ گرین کلر کے ریشمی لہنگا چولی زیب تن کیے، نازک سے ٹاپس، کانوں میں سراہی دار گردن میں باریک سی چین، درمیان کی مانگ نکال کر اس میں چھوٹی سی بندیاں لگائی گئی تھی اور لمبے گیسوؤں کو رنگ برنگے پراندے میں مقید کیے شانے کی ایک طرف رکھا گیا تھا۔ اس کا چہرہ شگفتگی اور تر و تازگی کی زندہ مثال لگ رہا تھا۔ لائٹ پنک نیچرل میک اپ اس کے حسن کو مزید سحر انگیز بنا رہا تھا۔ اوپر سے جان لیوا گرے آنکھیں تو اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھانے کا سبب بن رہی تھیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آنٹی آپ؟ اس نے عابدہ افندی کے قریب آتے انہیں سلام کیا اور پھر کولڈ ڈرنکس والا ٹرے ان کے آگے کیا تو انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے ایک گلاس اٹھا لیا۔ پھر اس نے ایسے ہی ابراہیم افندی اور سلطان افندی کو بھی کولڈ ڈرنک پیش کی۔ سلطان افندی کے ساتھ ہی ایک روبرو نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے رسماً اس کے آگے بھی ٹرے کر دیا۔ عائشہ بیٹا، یہ بھی میرا ہی بیٹا ہے۔
سلطان کا چھوٹا بھائی ارمان افندی آج ہی واپس آیا ہے۔ السلام علیکم۔ عائشہ اداب و اخلاق کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسے بھی سلام کیا اور کولڈ ڈرنکس والا ٹرے اس کے آگے کیا۔ ارمان افندی اسے دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ گلاس کی بجائے محترمہ عائشہ صاحبہ کی کلائی پکڑ لی۔ وہ جو اس کی دل فریب آنکھوں میں کھو چکا تھا، اس کے گھورنے پر ہوش میں آیا اور اپنے ہاتھ میں اس کی کلائی دیکھی تو حجالت سے مسکرا کر اسے چھوڑا۔ وہ سوری، وہ ایک ہاتھ سے بال کھجاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے گلاس اٹھا گیا۔ وہ تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے واپس پلٹ گئی، مگر جاتے جاتے اس کا دل چرا لے گئی۔ سلطان افندی نے بلیک کرتا اور شلوار پر چنری پٹکا گردن میں گول گھما کر پہن رکھا تھا۔ ہلکی سی بیئرڈ پہ وہ بہت ہی وجیح لگ رہا تھا، جبکہ ارمان افندی نے بھی اسی جیسا بلیک کرتے کے ساتھ بلیک ہی جینز پہن رکھی تھی۔ علی اکبر بھی بلیک کرتا اور شلوار میں اپنے دراز قد اور سحر کن انداز میں پیشانی پر لاپرواہی سے بکھرے ہوئے سلکی بالوں سمیت سب کے دلوں پر چھا رہا تھا۔ ہمیشہ شرارتی انداز اپنائے رہنے والے علی کے انداز میں آج عجیب خاموشی اور متانت جھلک رہی تھی۔ حیدر نے بھی بلیک کلر کی شلوار قمیض پہن کر اس پر ملٹی کلر کی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ سب لڑکیوں اور خواتین نے پیلے اور سبز امتزاج کے دیدہ زیب ڈریسز زیب تن کر رکھے تھے۔ حورین اور آن فاطمہ دونوں ہی ایک جیسے پیلے اور ہلکے سبز رنگ کے پروقار شلوار قمیض پہنے ہوئے سر پر اچھے سے دوپٹہ جمائے ہوئے تھیں۔ آخر کو اب وہ دونوں ساس کے رتبے پر فائز ہونے جا رہی تھیں۔ بھائی، اب دیر کس چیز کی؟ سب مہمان آ چکے ہیں، دلہنوں کو بھی لے آئیں تاکہ رسم شروع کی جا سکے۔ عابدہ افندی نے حلاوت و شیرینی سموئے ہوئے لہجے میں جنت گیلانی سے کہا۔ حورین، آن فاطمہ، جاؤ بھائی بچیوں کو لے کر آؤ۔ جنت گیلانی نے انہیں آواز دے کر کہا۔ جی ٹھیک ہے، حورین نے جواب دیا۔ عائشہ، جاؤ مہندی اور اپٹن والا تھال لاؤ، حورین نے اسے آواز دی۔ جی ابھی لائی، وہ کہتے ہوئے اندر لاؤنج میں گئی جہاں تھال پڑا تھا۔ ارے اس میں تیل تو ہے ہی نہیں، وہ تیل ڈھونڈ کر اس میں رکھتے ہوئے باہر آئی تو آرزو اور قرۃ العین درمیان میں تھیں اور آن فاطمہ اور حورین سائڈ پر انہیں ساتھ لیے باہر آ رہی تھیں۔ قرۃ العین نے زرد رنگ کا لانگ فراک اور شاکنگ پنک کلر کا چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیے، ہاتھوں میں زرد اور شاکنگ رنگ کی کانچ کی چوڑیاں بھر بھر کر ڈال رکھی تھیں، بالوں میں گجرے لگائے، کانوں میں بڑے بڑے موتیے کے بالے پہنے ہوئے لائٹ پنک کلر کے میک اپ میں بہت دلکش دکھائی دے رہی تھی، جبکہ آرزو نے بھی بالکل قرۃ العین کی طرح لانگ فراک اور چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیے، لائٹ پنک میک اپ میں موتیے کے گجرے اور موتیے ہی کے بالے کانوں میں ڈال رکھے تھے۔ آرزو اپنے گھنگریالے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیا جس میں موتیے کی ہی کلیاں پروئی ہوئی تھیں اسے شانے کی ایک طرف رکھے نظریں جھکائے ہوئے سب کی ہمراہی میں باہر آ رہی تھی۔ دونوں نے پاؤں میں نازک سی پائل اور کھسے پہن رکھے تھے۔ دونوں کو سٹیج پر لا کر جھولے پر بٹھایا گیا۔ قرۃ العین کے پہلو میں سلطان افندی بیٹھا تو آرزو کے ساتھ والی خالی جگہ پر اکبر کے اشارہ کرنے پہ علی بھی سنجیدگی سے وہاں جا کر بیٹھا۔ کیمرے کی لائٹس دونوں کپلز پر تھیں۔ سب سے پہلے جنت گیلانی، انیکا گیلانی اور دوسری طرف سے عابدہ افندی نے آ کر انہیں گال پر اپٹن لگایا اور ہاتھ پر پان کے پتے رکھ کر اس پر مہندی لگائی، پھر بالوں میں تیل لگانے کی رسم ادا کرتے ہوئے انہیں مٹھائی کھلا کر ان کا منہ میٹھا کروایا۔ ان کے بعد حورین اور آن فاطمہ نے سٹیج پر آ کر مہندی کی رسمیں نبھائیں۔ سب مہمان بھی باری باری رسم ادا کر رہے تھے۔ سب سے آخر میں عائشہ نے پہلے علی اور آرزو کے ساتھ رسم نبھائی، پھر آ کر قرۃ العین اور سلطان کے ساتھ بیٹھی ہی تھی کہ ارمان بھی ایک ہی جست لگا کر سٹیج پر آیا۔ بہت بہت مبارک ہو بھابھی جی، ارمان نے قرۃ العین کو خوش دلی سے کہا اور اس کے منہ میں چاکلیٹ کا بڑا ٹکڑا ڈالا۔ بھائی اکیلے اکیلے ہی شادی کر رہے ہیں، بندہ کسی اور کے بارے میں بھی سوچ لیتا ہے، ارمان نے سلطان سے کہا۔ سلطان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ عائشہ کو نظروں میں لیے ہوئے تھا، مگر بات اس سے کر رہا تھا۔ کنٹرول ارمان، کیوں اپنے ساتھ مجھے بھی بڑے مجمع میں ذلیل کروانا ہے؟ پہلے میری ہو جانے دے، پھر تیری بھابھی سے کہہ کر تیری بھی بات کروا دیں گے، سلطان نے اسے تسلی دی۔ مجھ سے اتنا صبر نہیں ہونا، رہنے دے، آپ سے بھی کچھ نہیں ہونا، میں خود ہی کچھ کرتا ہوں، وہ کہہ کر سٹیج سے اترنے لگا تو نظروں کا زاویہ ابھی بھی عائشہ پر تھا۔ وہ سٹیج سے اترتے ہوئے بے دہانی میں ذرا سا لڑکھڑا گیا۔ اسے گرتے دیکھ عائشہ کی اچانک ہنسی چھوٹ گئی اور کھلکھلا کر ہنسی۔ کی نکرائی ہنسی سن کر ایسا لگا جیسے چاروں سو جلترنگ بج اٹھی ہو۔ وہ جلدی سے خود کو سنبھال گیا اور نیچے اترا۔ اپنی ماما کے پاس موجود اپنا کیمرہ لیے وہاں سٹیج کے پاس واپس آیا اور سب کی تصویریں کھینچنے لگا۔ عائشہ جو اپنے موبائل سے قرۃ العین کی کچھ یادگار تصویریں بنا کر اپنے پاس سیو کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می، عائشہ نے پلٹ کر دیکھا تو وہ قریب ہی کھڑا تھا۔
جی، اس نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ پلیز مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے، وہ ممنون لہجے میں بولا۔ جی بتائیے۔ دراصل جو آپ نے تصویریں لی ہیں بھابھی کی وہ بہت اچھی آئی ہیں۔ تو پھر وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ وہ میں یہ پک بھائی کو سینڈ کرنا چاہتا گفٹ کے طور پر۔ آپ ایسا کریں، آپ بھائی کا نمبر سیو کر لیں، پھر انہیں خود یہ پک سینڈ کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، میں کر دوں گی۔ ویسے آپ کے پاس سلطان بھائی کا نمبر تو ہوگا ہی۔ نہیں، میرے پاس نہیں ہے۔ وائی سی آپ سیو کر لیں، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ عائشہ اس کا بتایا گیا نمبر اپنے موبائل میں سیو کرنے لگی۔ ابھی نمبر سیو ہوا ہی تھا کہ ارمان نے اس کے ہاتھ سے موبائل اچک لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، لائیں ادھر دے میرا فون، اس نے غصے سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اتنی دیر ارمان اس کے فون سے اس کے سیو کیے گئے نمبر پر بیل کر چکا تھا۔ اس کی پاکٹ میں موجود فون رنگ کرنے لگا۔ یہ لے، میرا کام تو ہو گیا۔ اس نے عائشہ کا نمبر اس کے ہاتھ پر واپس رکھا۔ سوری، یہ میرا نمبر تھا، اب آپ کے پاس آ گیا، اور میرے پاس بھی، جب بھی دل کیا بات ضرور کیجیے گا۔ نہایت ہی کوئی فضول قسم کے انسان ہے آپ۔ وہ اس کی گھٹیا حرکت پر تل ملا کر رہ گئی۔ گھر میں شادی کا ماحول تھا، وہ کسی کو بھی یہ بات بتا کر ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے واپس اسٹیج کی طرف متوجہ ہو گئی۔ رسمیں ختم ہوئیں تو سب خواتین اور لڑکیاں ڈھولک لے کر بیٹھ گئیں۔ کیوں نہ لڑکے والوں سے مقابلہ ہو جائے، ارمان افندی نے انہیں مقابلے کے لیے اکسایا۔ کیوں نہیں، ہم لڑکی والے کسی سے کم ہیں کیا؟ انیکا گیلانی نے جواباً کہا۔ او بھائی، آشو میدان میں کرت اور آرزو تو دلہن ہیں، یہ کام تمہیں ہی کرنا ہے۔ عائشہ آ کر خواتین کے درمیان میں بیٹھ گئی۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کے درمیان عائشہ کی بالکل سیدھ میں ارمان بیٹھ گیا۔ مقابلے میں گانا گانا ہے یا ٹپے؟ اور شروعات لڑکے والوں سے کسی ایک منچلے نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم لوگ ہی کرو، اور ٹپوں کا مقابلہ ہوگا، ہم بھی دیکھیں کس میں کتنا ہے دم، ایک خاتون نے کہا تو ارمان نے ٹپا شروع کیا۔ چلا میرا دل ڈولا باغاں وچ لائے ڈیرے، صدقے اس رب تو جنہیں نین بنائے تیرے۔ ارمان نے عائشہ کی گرے آنکھوں کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے پہلا ٹپا بڑے جذب سے گایا۔ چھلا میرا جی ڈولا کوئی چاواں لا دی پچ ماہیا، میں کڑی ریشم جی تو جنگلا دا رچ ماہیا۔ عائشہ ٹپا گاتے ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگی، اور باقیوں نے بھی اس کی دیکھا دیکھی مذاق اڑایا۔ چھلا میرا جی ڈولا کوئی چٹھی چل کانے دی، ایک تو مل ماہیا نئی لوڑ زمانے دی۔ ارمان نے ایک اور ٹپا گایا۔ چھلا میرا جی ڈولا مینوں حسنا دی تھوڑ نہیں، ایویں نہ تو بل کھاویں تیرا میرا کوئی جوڑ نہیں۔ عائشہ نے جواباً اترا کر ٹپا گایا۔ چھلا میرا جی ڈولا کوئی سونے دی چین ہونی، سانوں تے مار سٹیا تیرے سلے سلے نینا نے۔ ارمان آنکھ ونک کیے ہوئے بولا۔ وہ سب کے سامنے اس کی بیہودہ حرکت پر صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ چھلا میرا جی ڈولا اگ بلدی میں سیکاں گی، ایویں نہ تو بن سونیا پہلے مل کے میں وکھاواں گی۔ عائشہ خاموش ہوئی تو ایک اور لڑکی نے یہ ٹپا گایا۔ چھلا میرا جی ڈولا تیری تھوڑی تے تل سونیے، آپے ہی تو رکھ دینا ساڈی تلی تے دل سونیے۔ انہی منچلوں میں سے ایک نے ٹپا گایا۔ چھلا میرا جی ڈولا گنا گوڈے نال پنیا کر، اپنی نہ منایا کدی ساڈی بھی منیا کر۔ حیدر نے اپنی باری پر یہ ٹپا گایا۔ چھلا میرا جی ڈولا کوئی بوتل کھل گئی ہے تیرے جھوٹے لاریاں وچ، جند میری رول گئی ہے۔ ایک لڑکے نے گایا تو ارمان نے اسے روکے خود یہ ٹپا گانا شروع کیا۔ کول میرے رہ سونیا وے پیار وچ اے ضروری ہے، ہو گئی دکھاں دی اخیر سونیے، تینوں گل لا کے رکھاں گا کہندا ہے ارمان سونیے۔ اس کے بے تکے ٹپے پر سب نے ہوٹنگ شروع کر دی، نہ تو لڑکیوں والے ہار ماننے کو تیار تھے نہ لڑکے والے۔ خوب ہلا گلا ہو رہا تھا۔ اسی شور شرابے میں دو لوگ تھے جو اپنی ہی دنیا میں گم تھے۔ سب کی نظریں ڈھولک پر تھیں، اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان نے قرۃ العین کا نازک سا مہندی سے بھرا ہوا ہاتھ اپنے قبضے میں کیا۔ کیا کر رہے ہیں، کوئی دیکھ لے گا۔ قرۃ العین اس کی مضبوط گرفت میں سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر سلطان نے اس کی زور آزمائی کو ناکام بنا دیا۔ ان ہاتھوں کی مہندی میرے لیے ہے تو اسے چھو کر دیکھنے کا حق بھی تو میرا ہے۔ ارے مسز ٹوبی، آپ اتنا ڈرتی کیوں ہیں؟ ابھی تو ڈرانے والا میں نے کچھ کیا بھی نہیں، وہ ذومعنی انداز میں بولا تو قرۃ العین نے شرمگی مسکان لیے فوراً سے سر جھکایا۔ دوسرے جھولے پر آرزو اور علی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔
آرزو نے نظر اٹھا کر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے علی کی طرف دیکھا، جس نے ایک بار بھی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ آرزو نے دیکھا کہ اس کا دوپٹہ علی کے ساتھ بیٹھنے پر تھوڑا سا بیچ دب گیا ہوا تھا، تو اس نے اپنا دوپٹہ نکالنے کی کوشش کی۔ اس کارروائی کے دوران آرزو کا ہاتھ ہلکا سا علی کے ہاتھ سے چھو گیا، تو علی نے قہر آلود نظر اس پر ڈالتے ہوئے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا اور وہاں سے اٹھ کر دور جا کھڑا ہوا۔ عائشہ نے مڑ کر دیکھا تو وہ ہاتھ میں کیمرہ لیے کھٹا کر تصویریں کھینچ رہا تھا۔ بار بار کیمرے کا فلیش اسے چونکنے پر مجبور کر دیتا۔ بلاخر اس کے صبر کا دامن چھلکا اور وہ ساری دید لحاظ بلائے چل کر اس کی طرف آئی۔ کیا ارادے ہیں مسٹر؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے کڑے تیوروں سے ایک تیکھی نظر اس پر ڈال کر پوچھنے لگی۔ ارادوں کا مت پوچھیے، وہ بڑے بے ایمان ہوئے جاتے ہیں، آپ جیسی حسینہ کو دیکھ۔ وہ شوخ نظریں اس کے سراپے پر جمائے سٹائل سے بولا۔ بڑے ہی کوئی دل پھینک واقعہ ہوئے ہیں آپ تو، پر افسوس یہاں آپ کی دال نہیں گلنے والی۔ ایسے آپ شروع سے شوخے ہیں یا ابھی تازہ تازہ کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے؟ وہ گال پر انگلی رکھے سوچنے کے انداز میں بولی۔ آپ ہنستی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے موتی برس رہے ہوں۔ آپ کی باتیں ہیں یا گویا منہ سے پھول جھڑتے ہوئے؟ قسم سے، وہ توصیفی انداز میں بولا۔ قسمیں کھانے والے اکثر جھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ جانے کیوں وہ بھی اس کی بے پرکی باتوں کا جواب دینے لگی تھی۔ آپ نے کبھی پہلی نظر کی محبت کے بارے میں سنا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں کھوئے سوال پوچھ رہا تھا۔ سنا ہے، مگر میں یہ پیار ویار والی باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ جا کے پہلی نظر کی محبت، میرے خیال سے یہ اسٹوپیڈیٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ مگر مجھے تو لگتا ہے میرے دل پر پہلی نظر کی محبت کی واردات ہوئی جاتی ہے۔ وہ جذب سے بولا۔ اندازہ نہیں تھا آپ کو پہلی بار دیکھتے ہی یہ دل دھوکہ دے کر ہی دے گا۔ آپ کا دماغ خراب لگتا ہے مجھے تو، وہ کہہ کر مڑنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے اس کی آواز آئی۔ تو رنگ شربتوں کا، میں میٹھے گاٹ کا پانی، مجھے خود میں گھول دے تو میری یار بات بن جائے۔ وہ شاعرانہ انداز میں پورے سروں سے گایا۔ شربت میں زہر نہ گھول دوں، وہ کاٹدار لہجے میں بولی اور اپنے شانے پر رکھا پراندہ جھٹک کر مڑی۔ پراندہ اس کے چہرے کو ہلکے سے چھو گیا۔ واللہ غضب، وہ دل پھینک ادا سے بولا۔ عائشہ مہندی کی بچی ہوئی چیزوں کو سمیٹنے لگی۔ علی اکبر جو کب سے ارمان کو عائشہ کے گرد منڈلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس کے پاس آ کر اس کی گردن دبوچ لی۔ کیوں بے سالے، تجھے میرا ہی گھر ملا تھا گھاٹ لگانے کو؟ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، تو ڈائن سے بھی بدتر نکلا، علی نے تیش زدہ لہجے میں کہا۔ پہلی بات تو میں تیرا سالہ نہیں، پر مستقبل میں تجھے بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ اس کی گرفت سے اپنی گردن آزاد کرواتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ دانت مت نکال ورنہ توڑ دوں گا، علی نے اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر خفگی سے کہا۔ تو یہاں شادی جا رہا تھا یاروں کے بنا، اور مجھ پر پابندیاں؟ ارمان نے کہا۔ بابا نے پھنسا دیا یار، وہ افسردہ انداز میں بولا۔ اتنا تو رہ گیا شریف، ان کی باتوں میں آ کر پھنسنے والا۔ تو 100 کو پھنسا کر آئے، میرے ساتھ زیادہ ہوشیاری کرنے کا نہیں، وہ علی کے شانوں پر ہاتھ مار کر بولا۔ یار تو ایک جگہ ٹک کر کھڑے کیوں نہیں ہوتا؟ تجھ پر ٹچنگ کرنے کی اتنی بیماری کیوں ہے؟ میں کوئی لڑکی تھوڑی نہ ہوں جسے بار بار ہاتھ لگاتا ہے۔ 1000 دفعہ منع کیا ہے مجھے ہاتھ مت لگایا کر، علی بیزاری سے منہ بگاڑ کر بولا۔ نہ بھائی، تجھے ٹچ کرنے سے پہلے کوئی ٹکٹ خریدنی پڑتی ہے یا تجھے کوئی اچھوت کی بیماری ہے جسے ٹچ نہ کیا جائے؟ وہ بھی کہاں کم تھا، علی کے لب و لہجے میں ہی بولا۔ زیادہ بکواس نہ کر، علی دانت پیس کر بولا۔ نیکسٹ مشن پر تو قسم سے میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر کمانڈر نے ایسا کیا نا تو یا تو نہیں یا میں نہیں، علی نے کڑے تیوروں سے کہا۔ لیٹ سی برو، وہ اپنے مخصوص انداز میں آنکھیں ونک کیے بولا اور اسے ایک بار پھر سے غصہ دلا گیا۔ چل بھائی، کھانا لگ گیا ہے۔ حیدر جو اکبر کے ساتھ مل کر کھانے کے انتظامات دیکھ رہا تھا، آ کر باری باری سب کو اطلاع دی تو سب کھانے والی ٹیبلز کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں سب نے پرتکلف کھانا تناول فرمایا۔ اس طرح ایک یادگار مہندی کی تقریب کا اہتمام ہوا اور سب مہمان آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ آج بارات تھی، سب اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ قرۃ العین آرزو پولر جانے لگیں۔ عائشہ بھی ضد کیے ان کے ساتھ تیار ہونے کے لیے پولر چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ گھر میں حیدر کے بارے میں کسی کو پتہ چلتا، علی وقت رہتے ہی حیدر کے کالج کے پرنسپل کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس رات کی ساری ریکارڈنگ پرنسپل کے روم میں لگے ہڈن کیمرہ میں ہو چکی تھی،
جس میں واضح طور پر حیدر ان کی الماری میں سے پیپر نکالتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا۔ مسٹر علی، آپ اور کتنی بار اس ایک ہی ویڈیو کو دیکھیں گے؟ پرنسپل نے بیزاری سے کہا۔ سر پلیز گیو می ون مور چانس۔ اس نے ویڈیو کو تھوڑا سا فارورڈ کیا۔ جب حیدر پیپرز لینے آیا، اس نے پیپرز بے شک نکال کر ہاتھ میں پکڑے تھے، مگر اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے وہ پیپر واپس اسی جگہ پر رکھ دیے جہاں سے اس نے اٹھائے تھے۔ جیسے ہی وہ پرنسپل کے روم سے باہر نکلا تو کوئی بہت مہارت سے کھڑکی سے کود کر اندر آیا۔ اس کی جسامت کافی ورزشی اور وہ دراز قد تھا، بالکل سیاہ لباس میں ملبوس، چہرے پر سیاہ ماسک لگائے ہوئے تھا۔ اس کا ڈھیل ڈول دیکھ کر علی اکبر کو کسی کا شائبہ ہوا، مگر وہ اپنے خیال کی نفی کرتے ہوئے سر جھٹک گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا بھلا یہاں کیا کام؟ اس نے دل میں سوچا۔ سر یہ دیکھیں، یہاں کوئی اور تھا جس نے پیپرز چرائے ہیں۔ میں مانتا ہوں حیدر کی غلطی ہے، اسے اس غیر اخلاقی کام کے لیے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر وہ اپنے دوست کے مجبور کرنے پر یہاں آیا۔ اسے پھنسایا جا رہا ہے۔ اس کا دوست واحد جو اسے اس کام کے لیے اکسا کر یہاں لایا تھا، ضرور وہ کسی کے کہنے پر ایسا کر رہا ہے۔ اس سازش کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ، وہ ضرور حیدر کا فیوچر خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ پلیز آپ حیدر کے خلاف کمپلینٹ واپس لے لیں، اصل مجرم کو میں خود آپ کے سامنے لاؤں گا۔ علی نے انہیں اصلیت سے آگاہ کیا۔ یہ سب دیکھ کر تو مجھے بھی اندازہ ہو رہا ہے برہودار۔ ٹھیک ہے، میں حیدر کے خلاف لیا ایکشن واپس لے لوں گا اور کالج میں بھی یہ بات پھیلنے سے روک دوں گا۔ ناؤ یو ڈونٹ وری ینگ مین، انہوں نے علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تشفی بخش انداز میں کہا۔ تھینک یو سو مچ، اس نے تشکرانہ انداز میں کہا اور وہاں سے نکلا۔ گاڑی میں بیٹھا تو اپنے ہاتھ میں بندھی رسٹ واچ پر نظر پڑی جہاں رات کے 8 بج چکے تھے۔ اس کا فون گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ اس نے فون اٹھایا جہاں ڈیروں ڈیر مسڈ کال شو ہو رہی تھیں۔ علی نے جنت گیلانی کی مسڈ کال دیکھی تو انہیں کال بیک کی۔ السلام علیکم گرینڈ موم۔ وعلیکم السلام۔ علی بچے کہاں ہو تم؟ سارے مہمان پہنچ چکے ہیں، تم ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئے؟ سوری گرینڈ موم، بہت ضروری کام نپٹانے گیا تھا، بس گھر واپس آ ہی رہا ہوں، راستے میں ہوں، اس نے کہا۔ علی ایسا کرو، راستے میں ہو تو پولر سے تینوں بچیوں کو بھی لے آؤ۔ جی ٹھیک ہے گرینڈ موم، اس نے تابعہ داری سے کہا اور گاڑی کا رخ پولر جانے والے راستے کی طرف کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پولر کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ایک بڑا سا پلازا تھا جہاں مختلف شاپس تھیں، جس کے تیسرے فلور پر ایک بیوٹی سیلون موجود تھا جہاں وہ تینوں موجود تھیں۔ علی اکبر گاڑی کو لاک کیے بنا ہی جلدی سے پلازے کے پاس آیا۔ سنو، یہ ذرا گاڑی کا دھیان رکھنا، میں بس ابھی آیا، علی وہاں کھڑے ہوئے گارڈ سے بولا اور خود سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔ اس نے ریسیپشن سے ان تینوں کے بارے میں پوچھا تو تھوڑی ہی دیر بعد عائشہ باہر آئی۔ بھائی، ابھی آرزو کا میک اپ ہی ہوا ہے، قرۃ العین کا بس لاسٹ ٹچ اپ ہے، وہ 5 منٹ تک آ جائے گی، اور تم ابھی تک ایسے ہی ہو، وقت دیکھا ہے؟ اس نے گھڑی دیکھ کر کوفت سے کہا۔ اب ان دونوں کے منہ پر پینٹ کرنے میں اتنا وقت لگا تو میرا کیا قصور؟ آپ ایسا کریں، ان دونوں کو لے جائیں، میں آدھے گھنٹے میں ریڈی ہو جاؤں گی۔ آپ ایسا کرنا، ڈرائیور کو بھیج دینا تاکہ وہ آ کر مجھے لے جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور انہیں بھیجو۔ جی ٹھیک ہے بھائی، عائشہ اسے کہتے ہوئے واپس اندر چلی گئی۔ سر، ریسیپشن پر پیمنٹ جمع کروا دیں، ایک ہیلپر نے آ کر علی سے کہا۔ جی ٹھیک ہے، علی ریسیپشن کی طرف بڑھ گیا۔ آرزو تیار ہو کر باہر آئی، اسے سامنے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ اپنا بھاری ملبوس بمشکل اٹھائے ہوئے خود ہی باہر نکل گئی، شاید باہر گاڑی میں ویٹ کر رہے ہوں گے، اس نے اندازہ لگایا۔ رات ہو چکی تھی، پلازے کی کافی شاپس بند ہو چکی تھیں اور کچھ بند ہو رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر باہر روڈ پر آئی تو باہر اکا دکا ہی لائٹ جل رہی تھی، باقی بند ہو چکی تھیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ سامنے ہی اسے علی کی ریڈ سپورٹس کار کھڑی نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کار کی طرف بڑھتی، کسی نے اندھیرے میں اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔